बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से। आज भी कई तकरीरें सुनने को मिली और ख़ास तौर पे अगर मैं ज़िक्र करूं तो फवाद चौधरी कहते हैं कि कश्मीर को फ़लस्तीन नहीं बनने देंगे। शीरी मदानी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का मसला हल कराए, भारत ने आलमी सतह पर जंगी जुर्म किया है, पाकिस्तान को फौरी तौर पर आलमी बरादरी को आगाह करना चाहिए। इसी तरह साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का ख्याल था कि कश्मीर का वाक़या भी सानिया मशरक़ी पाकिस्तान जितना बड़ा है। आज कश्मीर में भी हमारा आधा अंग टूट चुका है। दो कौमी नज़रिए को आज कश्मीर के वो रहनुमा भी मान रहे हैं जो भारत के साथ थे। इसके अलावा मियां रज़ा रब्बानी ने कश्मीर के मामले पर बनाई गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 7 रुकनी कमेटी को मुस्तरद कर दिया। राजा ज़फ़रुल्लाह कहते हैं मसला कश्मीर पर बनाई गई कमेटी ज़्यादा मौसर किरदार अदा नहीं कर सकेगी, पहले ही देख लेना चाहिए था कि मोदी जो कुछ कर रहा है उसके नताइज क्या होंगे। तो नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो बहस चली उस पर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इज़हार ख़याल किया, मुख्तलिफ तकरीरें की गईं। बात यही की गई कि पाकिस्तान को आलमी बरादरी को आगाह करना चाहिए, हमें एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे ये जद्दोजहद करनी चाहिए कि भारत का जो असल चेहरा है उसे बेनकाब किया जा सके। इस कश्मीर में जो आइन का आर्टिकल 35A और 370 को ख़त्म किया गया है, कहा जा रहा है कि ये तकरीबन इतना ही बड़ा जंगी जुर्म है जिस तरह भारत ने 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान से अलग करने में जो किरदार अदा किया था वही किरदार इस वक्त कश्मीर में अदा किया गया है। और जिस तरह से कश्मीर की जो एक अलहदा हैसियत थी उसे ख़त्म करके कश्मीर को भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भारत का बना दिया गया है, यानी अब प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीदी जा सकेंगी। और अगर देखा जाए तो तकरीबन जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ किया और फ़लस्तीन में अपनी आबादकारी शुरू की, सेम वही तरीक़ा अपनाया गया है कश्मीर में भी। और अब प्लान ये किया जा रहा है या मनसूबाबंदी इस बात की जा रही है कि कश्मीर में जो मुसलमान अक्सरियती आबादी है उससे अक़लियत में बदल दिया जाए और उसे यानी कश्मीर की जो एक अलहदा शनाख्त थी या एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी या मुतनाज़ा इलाक़ा माना जाता था, और ये एक तरीक़े से जेनेवा कन्वेंशन की भी ख़िलाफ़ वर्जी है, यानी एक ऐसी टेरिटरी जो कि जिस पे कब्ज़ा किया गया था, जो मकबूजा कहलाती थी, ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता था, उसे अब भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहा जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी पे इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, अपोजिशन की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे हैं, चाहे शहबाज शरीफ की तकरीर हो या मियां रज़ा रब्बानी की तकरीर हो या फिर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की तकरीर हो। सर, जो कुछ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान को इस तरह का बर्ताव करना चाहिए, सर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर से एक तो गुस्सा जो था ना वो भी आया था जो कल की गई कश्मीर के हवाले से। सर, आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इस वक्त कश्मीर के हवाले से? डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर की बड़ी जामे स्पीच थी असम्बली में, और जो अपोजिशन है वो तो ज़ाहिर है पॉइंट स्कोरिंग पे है कि आप ये कर लें, आप वो कर लें। आपका प्राइम मिनिस्टर एक दानिशमंद आदमी है, हिकमत से काम ले रही है हुकूमत का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और जो एक्शन ले सकते थे, सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए है, ट्रेड ख़त्म की है, एयर स्पेस बंद कर दी है, ये इमीडिएट रिएक्शन दे दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अब ये तो नहीं हो सकता कि वॉर शुरू कर दी जाए। और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा फॉरेन मिनिस्टर हज के लिए गए थे, वो छोड़ के आ गए, और तमाम हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ कांटेक्ट में हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के साथ और सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ बैकवर्ड डिप्लोमेसी हो रही है। और जो इस वक्त इंडिया ने जो जुल्म और ज्यादती की हुई है वो पहली दफा इतना हाई लेवल की इंटरनेशनली हाइप क्रिएट हुई है जो इससे पहले कभी हुई नहीं थी। और आज परवेज मुशर्रफ साहब ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि काश जिस वक्त उन्होंने कारगिल पर कब्जा किया था कि इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर होता तो आज जो है ना सूरत हाल बहुत डिफरेंट होती। तो हुकूमत बिल्कुल चौकंद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज तैयार हैं हर किस्म के रिएक्शन के लिए। अगर इंडिया ने ज्यादती की तो उसका पूरा भरपूर मुकाबला किया जाएगा, और अपने दिफा के लिए हम हर राइट से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे। और जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब, पार्लियामेंट के सर कश्मीर में हो रही है उसकी हम सब मिलके
पार्टी पॉलिटिक्स से बालादल होके हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। सर, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक कौमी मामला है, मतलब एक दुश्मन ने जिस तरह का ये वार किया है कश्मीर पे, एक तरह से पाकिस्तान हालत जंग में है। सर, ऐसी सूरत हाल में जब हमें इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखाना है कि पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है, एक मौक़िफ़ होना चाहिए था। सर, अभी भी अपोजिशन की, चाहे हम अपोजिशन की बात करें, एक दूसरे पे तीरंदाजी जो है ना वो जारी है, चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें तो भी सर एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। सर, एक कंबाइंड स्ट्रेटजी के साथ इस बैरूनी महाज पे क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? देखिए, जिस दिन ये इंडिया ने हरकत की है 5 तारीख को, फौरन ही 6 तारीख को मुश्तरका इजलास बुलाया गया, 6 और 7 तारीख को डिबेट्स हुई हैं और बिल्कुल सही बात है कि हमें एक कंबाइंड मैसेज दुनिया को देना है और देना चाहिए था कि हम कश्मीर के मामले में वैसे भी हम सब एक हैं। पॉइंट ऑफ व्यू जो लोगों का डिफरेंट हो सकता है, पोजीशन का डिफरेंट हो सकता है, मगर कश्मीर के इशू के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। सर, जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं पार्लियामेंट में, अगर आप शहबाज शरीफ साहब की तकरीर देखें या हुकूमती अरकान की तकरीर भी देखें, तो उन तकारीर में जो कश्मीर के लिए की जा रही हैं, कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद को सपोर्ट करने के लिए की जा रही हैं, आपस में सर कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा रहा कि कोई ना कोई बात, कोई ना कोई तनकीद या कोई ऐसी बात हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के लिए की जाती है, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के लिए की जाती है। सर, ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, गवर्नमेंट ने तो अपना जेस्चर शो किया, हाफिज जरदारी साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किए कौमी मसले के ऊपर, जो कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तानी समझती है कि क्रिमिनल्स के साथ जो है ना कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, मगर ये कश्मीर एक हमारा नेशनल इशू है और इस पे उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब का वो तो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, वो चाहते थे कि बस प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं आज जंग का, तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जंग अनाउंस कर दी जाती, तो उन्होंने कहा भी है। तो मेरा ये ख्याल है इस वक्त हमें दानिशमंदी से का सबूत देना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को भूल के हम आगे चलें। अपोजिशन भी हमारे साथ हो, गवर्नमेंट तो है ही, और इंशाल्लाह हम सब मिल के इस चीज़ का मुकाबला करें। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, अगर इस तमाम मामले के पस मंज़र में देखें तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो डोनाल्ड ट्रंप को सालिसी की पेशकश करना था, वहाँ से सर उसके बाद से जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो बड़ी खुशी से सालिस बनना कबूल करेंगे और उन्होंने कहा कि वो भारत से बात भी करेंगे इस हवाले से, सर ये तमाम चीज़ें ऐसा लगता है कि उसके बाद से शुरू हुई हैं, यानी कि भारत को किसी भी सूरत ये कबूल नहीं था कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले पे सालिस बनाए। सर, बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत या वैसे सर अगर हम डिप्लोमेटिक फोरम पे देखें तो अमेरिका से यानी अमरीकी दफ्तर खारजा से सर इस पर कोई बात हुई है, या क्योंकि सर ये तो दुनिया के सामने है ना कि जिस दिन से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हामी भरी है कि वो सालिस का किरदार अदा करेंगे, उस वक्त से कश्मीर में ज्यादतियों का सिलसिला शुरू हुआ, क्लस्टर बम गिराए गए, LOC पे बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और बिल आखिर आइन में जो है ये शिकें जो थी कश्मीर की एक अलहदा पोजीशन की, ये निकाल दी गई। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो इकात सालिसी के हवाले से बात की, उससे मोदी जो है एक्सपोज हुआ अपने मुल्क में और उनकी असेंबली में बहुत शोर शराबा हुआ, अपोजिशन ने बहुत ले दे की और वो एक बैकफुट पे चले गए। मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से मोदी ने इतना एग्रेसिव ये अपना एक्शन लिया है, आर्टिकल 350 या 35 जो उन्होंने किया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने का। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई इशू अगर बैक बर्नर पे पड़ा हो तो वो रिजॉल्व नहीं होता और ये रिजोल्यूशन जो है ना उसी वक्त हो सकती है जब हेड ऑन हो और इंटरनेशनल इशू बन जाए। इससे पहले कश्मीर इतना इस लेवल पे इंटरनेशनल इशू नहीं था जो आजकल हो गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कश्मीर का मसला एमिकेबली सेटल होगा और पाकिस्तान के हक में ये बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कोई राब्ते की कोशिशें की गई हैं या अमरीकी दफ्तर खारजा से या वजारत खारजा से कोई कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस इशू? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी नॉलेज में नहीं है और डेफिनेटली कॉन्टैक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्टैक्ट होते हैं लोग और ये मार्केट में या खबरों में नहीं आते हैं, वो बाद में आते हैं।
تو مجھے پوری امید ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہر طرح کے کانٹیکٹ یوز کر رہی ہے. سر ایک لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا, اس وقت جو سب سے اہم کردار اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو سر وہ دو ہی فورم ہے, یا تو OIC کا فورم ہے یا یونائٹڈ نیشنز کا. تو سر یہ تمام چیزیں ان فورمز پہ لے جانے کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل آن بورڈ ہے, OIC کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں ہمارے فارم منسٹر کی, اور بہت جلد وہاں پہ یہ مقدمہ جائے گا, اور میرا تو خیال ہے انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں بھی ہمیں جانا چاہیے اور ضرور جائیں گے ہم. ہر فورم استعمال ہوگا, اپنے چائنا, سعودی عرب, جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں, یونائٹڈ نیشن, OIC, ہر فورم پہ بات ہوگی. اس وقت گورنمنٹ الرٹ ہے, ہماری فوج الرٹ ہے, اور انشاءاللہ آل آؤٹ ہم اس چیز پہ جائیں گے. بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف, ممبر نیشنل اسمبلی, ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. مزید کچھ بات کرنا چاہیں گے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے حوالے سے جو آج بھی جاری رہا, اور خاص بات یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے, اور اس اہم ایشو پہ انہیں بھی دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں اپنا خطاب بھی کریں. آج کا جو خطاب تھا سابق صدر آصف علی زرداری کا, اس میں یہ کہا گیا کہ کشمیر کا واقعہ جو ہے وہ تقریباً مشرقی پاکستان کے سانحے جتنا بڑا ہے, یعنی اتنا ہی افسوسناک سانحہ ہے. جس طرح مشرقی پاکستان یا سقوط ڈھاکہ جو ہے وہ ہوا تھا, ویسے ہی کشمیر کو پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آصف علی زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کشمیر میں بھی ہمارا آدھا انگ ٹوٹ چکا ہے. دو قومی نظریے کو آج کشمیر کے وہ رہنما بھی مان رہے ہیں جو ماضی میں بھارت کے ساتھ تھے. بہرحال ناظرین, اس اسٹیٹمنٹ یا اس خطاب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں نواب وسان صاحب. السلام علیکم نواب وسان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. سر سابق صدر آصف علی زرداری کا ایک اہم بیان یا ایک اہم تقریر جو ہے ان کی جوائنٹ سیشن میں آج ہوئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کشمیر کا یہ مسئلہ ہے, یعنی جو بھارت نے آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کیا ہے اور کشمیر کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا ہے بھارت کا, یہ تقریباً اتنا ہی بڑا سانحہ ہے جتنا کہ مشرقی پاکستان کا پاکستان سے الگ ہونا تھا. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں, زرداری صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں بہت اچھی کی ہیں. اس لیے اچھی کی ہیں کہ ان کو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو اجلاس تھا تو اس میں پروٹیکشن آرڈر نہیں نکلا, زرداری صاحب کو نہیں لے کے آ رہے تھے. جب ہماری پارٹی نے سخت احتجاج کیا تو اس کے بعد زرداری صاحب کو لے کے آئے. کوئی مطلب یہ کوئی قانون کی بالادستی ہے ہی نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ایک ممبر ہے قومی اسمبلی کا, پارٹی کا ہیڈ ہے, اگر ان کو آپ پروٹیکشن آرڈر نہیں دیں گے, اسمبلی میں نہیں آئے گا, تو کیسے مطلب یہ جو ہے نا اس طریقے سے, یہ قانون ہے سب کے لیے, یہ ایک آصف علی زرداری صاحب کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی بھی قومی اسمبلی کا ممبر ہو, جیسے بلاول بھٹو صاحب نے 5-7 ممبروں کا کہا کہ ان کو پھر بھی نہیں لے کے آئے, تو اس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے جو آج بڑا اچھا بیان دیا, بیان مطلب یہ پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں واقعی شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو تک کشمیر کی انہوں نے دو ٹوک بات کی, اور بات وہ کی کہ کشمیر ہمارا پاکستان کا ہے, اور جہاں بھی مسلمان ہے ظاہری ہے پاکستان کی طرف دنیا دیکھتی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم دیا, ہماری افواج جو ہے دلیر ہے, بہادر ہے, تو نظریں ساری ان کے اوپر ہوتی ہیں. کوئی بھی ملک چاہے تو پاکستان پہ ایسے حملہ نہیں کر سکتا, ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, پہلے سوچے گا. یہ افغانستان نہیں ہے, جا کوئی عراق ہے, جا اور ملک ہے, یہ پاکستان ہے. پاکستان ماشاءاللہ جو 22 کروڑ عوام ہے وہ ایک طاقتور اور بڑی جذبہ اور ہمت رکھتی ہے. اس لیے رکھتی ہے کہ وہ آگے جو جنگ ہوتی ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی. تو اس وجہ سے آصف علی زرداری صاحب نے جو بڑی اہم باتیں کہی ہیں, تو یہ کہی ہے کہ ہمیں سب کو مل جل کے بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور ملک کے, جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ اگر میری حکومت ہوتی
میں شروع میں ہی دبئی جاتا, سعودی جاتا اور چائنا چلا جاتا, پھر رشیا چلا جاتا. یہ حکومت ادھر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہے. ڈائلاگ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی ایسا جمہوریت کے لیے ہوتا ہے تو ڈائلاگ ضروری ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے دیکھیں ہماری افواج تو وہ الرٹ ہے سرحدوں پہ, ہر جگہ پہ, پر حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ جو طاقتور ملک ہوتے ہیں تو ادھر جانا چاہیے, ان کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے, کانفیڈنس میں لینا چاہیے, اس لیے کہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی جنگ ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں, اس انڈیا اور پاکستان میں کبھی بھی کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جیسے پہلے بھی اپنے دلیرانہ اور بہادری کے ساتھ ہمارے افواج نے مقابلہ کیا ہے اور پاکستان کی عوام نے مقابلہ کیا ہے. جب کوئی بھی سیاستدان ہو, جب کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کہ وہ سب مل کے ایک پلیٹ فارم میں ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان سب کو سب سے اہم ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس چیزوں پہ دیکھ کے ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور پاکستان سب سے پہلے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو سوچے گا تو وہ پاکستانی نہیں کہلائے گا. بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آصف زرداری صاحب نے جو خطاب کیا اس میں یہ بھی کہا کہ تنقید کی نام لے کے نہیں کی, لیکن بغیر کسی کا نام لیے کہا کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اگر میرے وقت میں یہ ہوتا تو میں پہلی فلائٹ ابو ظہبی کی لیتا, دوسری چین کی لیتا, تیسرے اور آگے کسی ملک جاتا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ عوام کھڑی ہے. سر یہاں میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, میری ابھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں آفتاب صدیقی صاحب, ان سے بھی میں نے یہ بات کی تھی. سر ایک قومی مسئلہ ہے, یعنی کشمیر کا مسئلہ ہمارے بالکل دل کے اسی طرح قریب ہے کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. سر اس مسئلے پہ ایک یعنی ایسا مسئلہ جس میں دشمن نے ہم پہ آپ سمجھ لیں ایک طریقے سے جنگ مسلط کی ہوئی ہے. سر اس میں بھی اپوزیشن اور حکومتی ارکان آپس میں ایک دوسرے سے پہ تنقید سے باز نہیں آ رہے ہیں. سر چاہے سابق صدر آصف علی زرداری ہوں یا اپوزیشن کے کوئی اور رکن ہوں یا پھر حکومتی ارکان ہوں, سر آپ نہیں سمجھتے کہ آصف علی زرداری صاحب اتنے مدبر اور پولیٹیکل لیڈر مانے جاتے ہیں, بڑی پولیٹیکل وزڈم ہے ان کی, اس موقع پہ سر کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نے عمران خان صاحب کی اسپیچ سنی ہوگی, آپ نے دوسرے جو منسٹر ہیں فواد چودھری فواد کی سنی ہوگی, یہ مراد سعید کی سنی ہوگی. دیکھیں حکومت کو ٹھنڈا ہونا چاہیے. حکومت جب بھی ہوتی ہے اپنے اپوزیشن سے زیادہ اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہے, اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں, ان کو خود کو پتہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت دیکھیں کوئی بھی درخت ہوتا ہے پھل دیتا ہے تو وہ جھکتا ہے تو لوگ اس کو چھین لیتے ہیں. یہ حکومت ہے, حکومت میں اور تو کوئی کچھ ہو نہیں سکتا, سال میں تو کچھ کیا نہیں. تو اگر اسمبلی میں بھی وہ کسی کو بات نہ کرنے دے اور نہ بولنے دے تو یہ دیکھیں ناانصافی ہوگی. اور اس طریقے سے زرداری صاحب نے نہیں, لیکن نواب حسان صاحب اسمبلی میں تو سب کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے, اس لیے ہوں گی. نواب حسان صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسمبلی میں سب کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے جتنا ٹائم چاہیے کسی سے, بلکہ حکومتی ارکان کی جانب سے مختصر تقریریں کی جا رہی ہیں, ایک ایک ممبر سے پوچھا جا رہا ہے. سر پاکستان کی بات کی, انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور انہوں نے ساری بات کی. اس کے بعد ظاہر یہ بندہ اپوزیشن کا ہے تو ہماری پارٹی ہے, ظاہر اس میں تو کچھ تو بول سکتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ کنٹینیو, جو حکومت تو ویسے ہی ایسے بولتی ہے کہ جیسے کوئی بندوق اٹھا کے بیٹھی ہے کہ بس گولی ہو تو ہم کسی کو مار دیں. تو اس وجہ سے دیکھیں زرداری صاحب نے جو بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی جن کو جو اس طریقے سے یہ کہنا چاہیے. دیکھیں ہمیں سب کو سوچنا چاہیے, اگر حکومت اگر یہ الفاظ نہیں استعمال کرے گی, اگر حکومت کا کوئی بھی نمائندہ استعمال کرے گا تو ظاہر جواب تو آئے گا نا. تو اس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے, ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کے بات کریں. یہ کشمیر کا ایشو ہے, یہ سب کا ایشو ہے, یہ ایک پی ٹی آئی جا کی اور کا نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایشو ہے, نون لیگ کا بھی ایشو ہے, یہ اور جماعتیں ان کا بھی ایشو ہے. ہمیں مل جل کے ایک ٹیبل پہ ایک گھر کی طرح یہ ان میں ڈسکس کرنی چاہیے.
اگر حکومت کرے گی تو ظاہری اپوزیشن کا تو آواز تو آئے گی نا. تو یہ آپ پہلے ان کی تقریریں دیکھیں, پھر آپ پھر آگے دیکھیں تو کیا کس کی غلطیاں ہیں, کس نے. نواب حسان صاحب, آصف علی زرداری صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے, مجھے نہیں پتا کہ شاید آپ نے پورے جو خطاب ہے وہ آصف علی زرداری کا سنا ہے یا نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا باڈی گارڈ جو ہے نا وہ ایسے آپ کے کہنے پہ بھی گولی نہیں چلائے گا, ہاں اگر آپ پہ گولی چلے گی تو پھر وہ گولی چلا دے گا. تو سر یہ ذرا سی مبہم بات ہے, مطلب یہ کس طرف اشارہ کیا انہوں نے, کس چیز کی مثال دی, یہ سمجھ میں نہیں آیا سر. یہ مجھے پتا نہیں ہے, میں نے سنا نہیں, میں کہیں اور تھا, کوئی میٹنگ تھی, تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. اگر آصف زرداری صاحب نے وہ جو یہ بات کی ہے تو دیکھیں وہ تو آصف زرداری صاحب اس کو کلیئر کر سکتے ہیں, پر آصف زرداری صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی, تو ظاہری ہے بس یہی بات, یہ مطلب یہ کیونکہ کل وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں کیا کروں, کہ جنگ کر دوں, جنگ کا اعلان کر دوں یا کیا کروں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل سے میں جنگ کا اعلان کر دوں. تو اب کس کانٹیکسٹ میں یہ کہا گیا سر, یہ میری سمجھ سے باہر ہے, لیکن میں تو آپ سے ویسے ہی اس کا تذکرہ کر رہا تھا. شہباز شریف صاحب بول رہے تھے, ان کو یہ کرنا چاہیے کہ میں ان کو بند کر دوں. دیکھیں بند کرنے سے یہ آصف زرداری صاحب کا وہ سنی تھی, وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے شاید ان کا جواب دے دیا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمیں سوچنا چاہیے چاروں طرف سے, یہ اپنے آپ اس کی غلطی, یہ ان کی غلطی, یہ کسی اور کی غلطی, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک طاقتور ملک کی طرح اپنے آپ کو بھی, اپنے پاکستانی عوام کو بھی, فوج کو بھی ایک دلیرانہ سوچ رکھنی چاہیے. اور دشمن تو دشمن ہوتا ہے, دشمن کو ایسا جواب آ جائے جو پتہ چل جائے کہ پاکستان الرٹ ہے اور پاکستان. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. نواب حسان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں آن کال شرکت کی. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نواب حسان صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے سب متحد ہو کے کھڑے ہوئے ہیں, اور آصف علی زرداری کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس وقت سب کو جو ہے وہ جواب دینے کی ضرورت ہے. بہرحال ناظرین, اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب, جو کہ ہے LNG کیس کے حوالے سے. لیکوڈ نیچرل گیس کا ایک کیس, یعنی ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے یا فائل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور اسی حوالے سے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پہلے تو وہ اپنے گھر سے روپوش, یعنی اپنے گھر میں روپوش ہو گئے تھے یا کہیں اور روپوش ہو گئے تھے. بہرحال تھوڑی سی گمشدگی رہی, اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے عبوری ضمانت لی, اس کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, ضمانت کی کنفرمیشن تھی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی, اور یہ ضمانت کی درخواست مسترد ہوتے ہی نیب حکام نے مفتاح اسماعیل کو عدالت کے احاطے سے گرفتار کر لیا. اب ناظرین, تفتیش کی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو LNG کیس ہے جس میں کرپشن کے چارجز ہیں مفتاح اسماعیل کے اوپر, اب اس کو کس طرح سے یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. بہرحال ناظرین, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کے رہنما علی اکبر گجر صاحب. السلام علیکم گجر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی تھینک یو, وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر, اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ آج LNG کیس میں درخواست ضمانت پہ جو ہے سماعت ہوئی, اور درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد نیب حکام نے مفتاح اسماعیل کو گرفتار کر لیا, عدالت کے احاطے سے انہیں گرفتار کیا گیا. سر کیا کہتے ہیں, اب تفتیش کا سلسلہ چلے گا اور مزید کچھ چیزیں شاید سامنے آئیں؟ دیکھیں, میں آپ کے علم میں ہے, بلکہ پورے پاکستان کے سارے لوگوں کے علم میں ہے یہ بات کہ پہلے انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی اسی سلسلے میں ان کو گرفتار کیا ہے نیب نے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بہت دفعہ اپنے جلسوں میں, جلوسوں میں, اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ میں ہر وقت ریڈی ہوں, مجھے جب چاہے کوئی بھی ادارہ جو چاہتا ہے انکوائری کرنا چاہتا ہے, اسپیشلی نیب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کریں. اور جب وہ ریمانڈ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں 13 دن 14 دن کا آپ ریمانڈ نہ لیں, ہمیں 90 دن کا ایک دفعہ ریمانڈ دے دیں, اور میں ان کو اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے سمجھا سکوں کہ اس میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیاست تو نہیں, یہ تو انتقام ہو رہا ہے صاحب کے نام سے, انتقام کی سیاست ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. جو کام ان کو کرنے کے ہیں اس حکومت کے وہ کر نہیں رہی,
اور جو ان کو نہیں کرنا وہ کر رہی ہے. وہ آج سر لیکن علی اکبر گجر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب کا کیس کافی ڈیفرنٹ ہے شاہد خاقان عباسی سے. دیکھیں شاہد خاقان عباسی نے تو ضمانت مطلب عبوری ضمانت بھی نہیں دی تھی، اور انہوں نے گرفتار ہونے کے بعد بھی ضمانت کی کوئی اپلیکیشن نہیں دی. مفتاح اسماعیل صاحب تو پہلے گرفتاری کے ڈر سے اپنے گھر سے مطلب چلے گئے تھے، روپوش رہے ایک دن، اس کے بعد انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے باقاعدہ عبوری ضمانت حاصل کی، پھر اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. سر کیس تو بڑا ڈیفرنٹ ہے. کوئی شخص اگر خود گرفتاری سے نہ ڈر رہا ہو یا وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے 90 دن کے ریمانڈ پہ بھیج دیں، مفتاح اسماعیل صاحب تو گرفتاری سے ہر صورت بچنا چاہ رہے تھے. نہیں دیکھیں، میں مفتاح اسماعیل صاحب ایک بڑے رسپانسبل آدمی ہیں جو وزیر خزانہ اس ملک کے رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے، ایک بڑی نوبل فیملی سے ان کا ایک اپنی ریپوٹیشن ہے. وہ کوئی ایسے ویسے ارے گرے تو ہے نہیں ہے کہ ان کا ایک قانونی حق تھا، ان کو کورٹ میں جانا چاہیے تھا اور وہ کورٹ میں گئے. انہوں نے اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے انہوں نے گئے تھے، اور وہ آج جو کل وہاں پہ پہنچے ہیں وہاں جا کے انہوں نے وہاں پیش ہوئے ہیں. پیش ہونے کے بعد اور وہ گرفتاری انہوں نے دی ہے. وہ بھاگنا یا آگے پیچھے ہونے کی ضرورت رہی تھی تو نیب ان کو بلاتی. جب نیب نے ان کو بلایا اور وہ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں، پہلے بھی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ وہ نیب میں جا کے پیش ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی بات کی ہے وہاں پہ. لیکن اب یہ گرفتار کرنے کے لیے کیونکہ گورنمنٹ کا ایجنڈا یہ ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا ہے، لوگوں سے انتقامی کاروائیاں کرنی، تو اس سلسلے میں کر رہے ہیں. تو باقی انہوں نے ثابت کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ ثابت قدمی سے کھڑے. آج انہوں نے کہا ہے وہاں پہ کہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ رہوں گا. یہ ان تھرڈ کلاس کنڈوں سے وہ ڈرنا، یا سیاسی لوگ تو ان چیزوں سے نہیں ڈرتے، لیکن ایک ہر بندے کی اپنی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. مفتاح اسماعیل اس کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے کہ بزنس مین کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، کراچی کے رہنے والے جنہوں نے بڑا پاکستان کے لیے اپنے لوگوں کے لیے سرو کیا ہے، کام کیا ہے. اور اگر کام کرنے والوں لوگوں کے ساتھ آپ یہی کرنا چاہتے ہیں، جیسے LNG کا پاکستان سے روشنیوں اندھیرے کو ختم کر کے روشنیاں لے کے آئے تھے، یہاں پہ بجلی 18 20 گھنٹے بند ہوتی تھی پاکستان میں، اور اگر آپ اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں مفتاح سے تو اس سے کوئی بات نہیں. ہم پاکستان مسلم لیگ نون ان چیزوں سے گھبرانے والی نہیں ہے میرے بھائی. علی اکبر گجر صاحب، الزام یہ بھی ہے کہ سوئی صدرن گیس اور سوئی ندرن گیس کے جو پریشرز تھے وہ بھی جان بوجھ کے اسی لیے کم کیے جاتے تھے تاکہ یعنی بھاری نرخوں پہ یا کافی ہائر ریٹس پہ LNG کے سودے کیے گئے. حالانکہ LNG جتنی مہنگی نہیں بھی تھی اس سے کہیں زیادہ مہنگی خریدی گئی. سر کیا کہتے ہیں، مطلب یہ باتیں تو بہت پہلے سے کی جا رہی تھی نا کہ یہ پوری ایک پلانڈ کیا ہوا ایک کرائسس پہلے اس کو کریٹ کیا گیا، اس کے بعد LNG کے سودے کیے گئے، جو کوالٹی LNG کی جو خریدی گئی یا جو سودے کیے گئے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھے. سر اچھا، وہ شاید میں آپ کے نالج کے لیے بتا دوں، پتہ آپ کو بھی ہوگا کیونکہ آپ نے پروگرام کرنا ہے، باتیں ہوں گی. LNG کے لیے وہ مختلف جو ڈیفرنٹ پارٹیز نے اس کو بڈ میں حصہ لیا تھا لوگوں نے، تو وہ اوپن بڈ ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ آ کے حصہ لیتے اور لے کے انہوں نے اپنی آفر دی تھی، بڈ میں شامل ہوئے تھے، جس کی سب سے لوئسٹ تھی اس کو دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اب یہ وہ ساری چیزیں اوپن ساری چیزیں ہیں، وہ پتہ چلے گا. اب جس طرح سے پہلے سر وہ کہا یہ جاتا ہے کہ خاص گریڈنگ ہوتی ہے. سر میں یہاں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، ایکچولی جو الزام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڈنگ پروسیس ہوتا ہے یا بڈز مانگی جاتی ہیں تو ہر چیز کی ایک گریڈنگ، جس طرح پیٹرول میں مائکرونز ہوتے ہیں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح LNG کی بھی باقاعدہ ایک گریڈنگ ہے. جس گریڈ کی LNG مانگی گئی تھی وہ جس پارٹی کے پاس تھی اسی حساب سے باقاعدہ. سر یہ الزام ہے جو میری نالج میں جہاں تک ہے. ہاں دیکھیں، الزامات لگانے والے کی ذمہ داری ان کو لگاتا ہے تو وہ ثابت بھی کرتا ہے نا. سر ثابت کرنا نیب کے قانون میں ہم عدالتوں میں بھی فیس کریں گے اور اداروں کو بھی انشاءاللہ فیس کریں گے. علی اکبر گجر صاحب، آپ کی صرف یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ نیب کے قانون میں نیب کا کام صرف الزام لگانا ہے، لیکن جو ثبوت پیش کرنا ہے وہ ملزم کا کام ہے. بارز ثبوت مکمل طور پہ ملزم کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بری جمع کرے تمام الزامات سے. اچھا دیکھیں، یہ تو الٹی گنگا بہتی ہے دنیا میں، ایسا کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتا. میں بھی قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں اس میں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. الزام لگاتا ہے، آپ میرے اوپر الزام لگائیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے تو آپ کو ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. کسی کا الزام لگانے والے کہ یہ الٹی گنگا ہے، اللہ خیر کرے گا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. وقت لگے گا اس کے اوپر، لیکن کوئی نہیں، یہ اب چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں. وقت لگتا ہے، ضرور چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. علی اکبر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، جب نیب کے قانون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، آج میں نے نہیں سوال کیا، لیکن
مطلب ایک قانون جو کہ پچھلے 11 سالوں سے زیادہ عرصے سے رائج ہے اور نہ اسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تبدیل کیا گیا، نہ ہی نواز شریف کی حکومت میں تبدیل کیا گیا. یعنی اب حالانکہ اکثریت بھی تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہو چکا تھا، لیکن اس قانون کو نہیں چھیڑا گیا. تو کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ میں کوئی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہمارے لیڈران نے نیب کے اس قانون کو نہیں چھیڑا کہ اگر کوئی الزام نیب کی جانب سے لگتا ہے تو بارز ثبوت جو ہے وہ ملزم کے اوپر ہوگا. بہرحال ناظرین، اب ہم نیکسٹ یعنی اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا چاہیں گے، اور یہ سٹوری ہے پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے. سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر سے کہا کہ 2 ہفتے میں صفائی نہیں ہو سکتی. اگر صفائی ہو بھی گئی تو مہم کے بعد کیا ہوگا؟ صفائی مہم کے لیے کراچی کے عوام سے چندہ لیا جائے گا. کہ الیکٹرک لوگوں کو بجلی دیتی نہیں، 2 کروڑ مہم کے لیے دیے جا رہے ہیں جس کا ایم ڈی کے الیکٹرک کو علم ہی نہیں ہے. بہرحال ناظرین، یعنی سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 2 ہفتے میں یہ صفائی کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں. اگر یہ مہم کامیاب ہو بھی جائے تو کیا اس کے بعد کراچی میں کوڑا نہیں ہوگا، گندگی نہیں ہوگی، یا نالے چوک نہیں ہوں گے؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین کے رہنما آصف حسنین صاحب. السلام علیکم آصف حسنین صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ یعنی ویسے تو توقع نہیں تھی پہلے کہ سندھ حکومت کی جانب سے اس مہم کی حوصلہ افزائی کی جائے گی یا سپورٹ کی جائے گی. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا میئر کراچی ڈی ایم سیز پہلے ہی اس مہم میں ساتھ ہیں، پلس ایف ڈبلیو او اور فوج کے مختلف ادارے جو ہیں وہ بھی اس مہم کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور ہیوی مشینری سے کام بھی کر رہے ہیں. سر، سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ مہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یا اگر ہو بھی گئی تو 2 ہفتے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں جی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی کام جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی اسٹریٹجی تیار کی جاتی ہے، کوئی میکینزم بنایا جاتا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صفائی، تو اس کراچی کے صفائی کے لیے کس نے روکا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور کس نے روکا ہے صوبائی گورنمنٹ کو، اور کس نے روکا ہے بلدیاتی گورنمنٹ کو؟ تینوں جو گورنمنٹس ہیں وہ کراچی میں صفائی کے لیے مہم کیوں چلائیں گی؟ روزانہ مصطفیٰ کمال یہی بات بتا رہے ہیں کہ 13 ٹن کچرا روزانہ پروڈیوس ہوتا ہے. آپ 2 ہفتے میں کچرا اگر اٹھا لیں گے تو کیا کچرا جو ہے وہ پروڈیوس ہونا بند ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. 13 ٹن کچرا روزانہ ہوگا. آپ نے جو اس وقت جو بڑے نالے ہیں جن کی آپ کو صفائی کرنی تھی، آپ نے نہیں کی. ہر بارشوں سے پہلے، اور خاص طور پہ مصطفیٰ کمال کے دور میں، جب یہ بڑے نالے 13 بڑے نالے ہیں جس میں سے 7 ڈائریکٹ ہیں اور باقی انڈائریکٹ نالے ہیں جو ان نالوں میں آ کے گرتے ہیں. اگر آپ ان نالوں کی صفائی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بارشیں جس طرح بھی 20 سے 25 جو ہے وہ ملی لیٹر بارش ہوئی ہے، اس بارش کی صورت میں بھی آپ کا پورا کراچی ڈوب گیا. سر یہاں ایک چیز آپ کو یاد دلانا چاہوں گا آصف حسنین بھائی، جی سر، آپ کو یہاں ماضی کی ایک بات یاد دلانا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال کے زمانے میں ایک دفعہ ایسی بارشیں ہوئی تھی جس میں نہر خیام بند ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت یہ انڈر گراؤنڈ یعنی یہ جو آپ کے فلڈ واٹر ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے یہ نہیں بنا تھا. 3-4 دن تک بوٹ بیسن اور خاص طور پہ بات آئی لینڈ کے گھروں میں پانی کھڑا رہا تھا. سر اس وقت بھی تو سر نہر خیام کی صفائی نہیں کی گئی تھی نا. اس کے بعد ہی پھر اس وقت کے میئر مصطفیٰ کمال نے انیشیٹو لے کے نہر خیام کی صفائی کا کام شروع کیا تھا. جی بالکل. آپ کو کیا پوری کراچی کے لوگوں کو یاد ہے کہ اس دور میں مسلسل 100 ملی لیٹر سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور جب پہلی بارش میں اس قسم کی صورتحال کراچی میں بنی تھی تو مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو جس کی وجہ سے یہ سیلابی صورتحال کراچی میں بنی تھی اس کو کلیئر کیا، اور اگلے سال سے تمام چیزیں بہتری کی طرف چلی گئیں. اسی طرح سے ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کراچی کو کسی خیرات کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج مصطفیٰ کمال کے دور میں 200 سے زیادہ جو ہے وہ گاڑیاں منگوائی گئی تھی چائنا سے، جس میں ڈمپر، لوڈر، باکٹ اور دیگر وہ تھے جن کو باقاعدہ ٹاؤنوں میں بھی دیا گیا تھا، اور جو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے دن میں بھی کام کرتی تھی اور رات میں بھی کچرا اٹھاتی تھی. سیوریج کا نظام دیکھیں اگر تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے نالے چوک ہو جاتے ہیں، نالے آپ صاف نہیں کریں گے تو یہ سارا جو بارشوں کا پانی ہے یہ سیوریج کے ذریعے جائے گا، اور جب سیوریج کے ذریعے جائے گا
تو یہ جتنی پولیتھین اور دیگر چیزیں ہیں یہ اس میں جیم ہو جائیں گی، اور بارشوں کے بعد آپ کو 8 مہینے تو صرف اس کام پہ لگ جائیں گے کہ آپ ونچنگ مشینیں لیں اور پھر ان گٹروں کو سیوریج کو صاف کریں، جو کہ ناممکن سی چیز ہے۔ اچھا آصف حسنین صاحب یہاں ایک بات سر پرابلم جو ہے پیدا کر رہے ہیں۔ سر ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا سر، یہ کہتے ہیں کراچی میں کہ بھائی کراچی کے لوگ جو ہے وہ کرنٹ سے مر بھی جائیں، کراچی کے لوگ کچرا یہاں سے اٹھے نہیں، پرابلم میں ہو، اور پھر کراچی کے لوگ ریونیو بھی دیں 3,000 ارب روپے فیڈرل کو، 200 ارب سے زیادہ سندھ گورنمنٹ کو دیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ صفائی کے لیے لائیں جی فنڈ دے دیں۔ مطلب کوئی یتیم خانہ ہے کراچی؟ کراچی ہے کیا؟ کس کو آپ نے سمجھا کیا کراچی کے لوگوں کو کہ کراچی کے لوگ لاوارث ہیں کہ ایک منسٹر جو ہے وہ آئے اور کہے بھائی فنڈ جمع کریں، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور آپ جو ہے پیسے دیں؟ بھائی وہ پیسے کہاں ہیں؟ آج ایم کیو ایم کی آپ بات کرتے ہیں، ایم کیو ایم کے دونوں منسٹر، فیڈرل منسٹر عمران خان صاحب کے رائٹ اور لیفٹ ہیں، فروخ نسیم اور خالد مقبول صدیقی۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی 25 سے 30 ارب روپے گاڑیوں کے لیے دیں بلدیات کو، تاکہ فوری طور پر یہاں فلیٹ آئے اور آنے کے بعد کچرا اٹھ سکے؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے 70 ارب روپے ریلیز کریں K4 کے لیے، پانی کے لیے؟ یہ شہر پانی کے لیے رو رہا ہے، عذاب میں ہے۔ کیا یہ بات نہیں کہ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک منسٹری دے دیں ہمیں، لیکن ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ کراچی کے مسئلے حل کریں؟ کون کرے گا؟ مطلب وفاقی وزیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کہ ہم جو ہے وہ حکومت۔ سر آصف حسنین صاحب ایک آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، سر میری بات سن لیں۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں آصف حسنین صاحب کے لوگوں کو، جی میری بات سن لیں سر آپ، میں صرف کہ آج انیشیٹو لیں گے آپ کی 10 فائلیں کھل جائیں گی ایف آئی اے اور نیب میں، جو آپ نے لوٹ مار کی ہے، جو کرپشن کی ہے 35 سالوں میں، جو آپ نے حشر نشر کیا ہے شہر کا۔ حسنین صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتا دیں، آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں سے چندہ نہیں لینا چاہیے، حالانکہ جب یہ K4 پہ اور پانی کے مسائل پہ جو وزیر اعلیٰ نے کانفرنس کال کی تھی، اس میں تو سربراہ PSP مصطفیٰ کمال نے خود یہ کہا کہ میں 1 روپے یا 2 روپے ٹیکس لگا کے K4 مکمل کر دوں گا۔ تو سر آپ نے بھی تو لوگوں سے چندہ لینے کی بات کی نا، چاہے 1 روپے لیا جائے، 2 روپیہ لیا جائے یا 2 کروڑ روپے لیے جائیں۔ میرے خیال سے اگر آپ اس کا اسٹارٹ کا جملہ سنیں تو مصطفیٰ کمال نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے یہ K4 پر بالکل کانفرنس بلائی ہے، لیکن یہ بلدیاتی سسٹم، یہ واٹر سیوریج بورڈ، یہ آپ کا کام نہیں ہے، کسی چیف منسٹر کا کام نہیں ہے۔ آپ جو ہے میئر کو اختیارات دیں، میئر کو فنڈ دیں، میئر، تاکہ کراچی کے لوگ میئر کا گریبان پکڑ سکیں، اس سے پوچھ سکیں۔ تو یہ والی بات جو تھی وہ اہم تھی۔ اچھا دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جی فنڈ پیسے لے کے لوگوں سے، ہم تو یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب اگر فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور بلدیاتی گورنمنٹ لوٹ مار کرنے لگے گی اور پیسے نہیں لگائے گی اور کراچی میں تباہی ہوگی، تو کہیں سے کوئی کسی چیز کو اسٹارٹ لیا جائے گا۔ لیکن یہ جو انیشیٹو لے رہے ہیں، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے، جو کہ 3,000 ارب روپے لیتی ہے کراچی سے ہر سال، اور لینے کے بعد وہ کہتی ہے چندہ، وہ اس کے پاس کیا یہ اختیار نہیں ہے؟ یا علی زیدی صاحب جا کر جو ہے عمران خان صاحب سے کراچی کا پیکیج لے کر اس کو کام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے، لیکن سیریس نہیں ہے، تفریح کرتے ہیں۔ یہ الیکشن مہم بلدیاتی کمپین چلا رہے ہیں ابھی سے، تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں دیکھیں جی ہم نے تو صفائی کے لیے نہیں۔ بھائی 2 ہفتے میں کیا صفائی کریں گے آپ اس شہر کی؟ جہاں پر آپ 3 مہینے پہلے نالے صاف ہوتے ہیں بارشوں سے پہلے، وہاں پر آپ 2 ہفتے میں صفائی کر رہے ہیں، ایسے موقع پہ جہاں پہ عید الاضحیٰ میں بھی جی بالکل آلائشیں اٹھیں گی، دوسری طرف بارشوں کا ابھی سیزن ہے، اس موقع پہ نالے صاف ہوتے ہیں، اس موقع پہ صفائی ہوتی ہے، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ کیموفلیج ہے، دھوکہ ہے اس کراچی کے لوگوں کے ساتھ، اور مسلسل دھوکہ دیا جا رہا ہے اس قسم کی چیزیں کر کے، جس سے کوئی حاصل حوال نہیں ہونا ہے۔ کراچی کی صورتحال اسی طرح رہنی ہے، کیونکہ یہ سیریس نہیں ہے سارے معاملات میں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آصف حسنین صاحب، رہنما پاک سرزمین پارٹی ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح سے کراچی کی صفائی ممکن نہیں ہے، اور کراچی جو کہ میجر ایکسچیکر ہے، جو کہ قومی خزانے میں 3,000 ارب روپے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو پھر کراچی کے لیے 50 ارب 70 ارب روپے کیوں نہیں نکل سکتے تھے؟ بہرحال ناظرین، اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی نیکسٹ اسٹوری کی جانب، جس کا تعلق کھیلوں سے ہے، یعنی کرکٹ سے ہے۔ کرکٹ کمیٹی کی سفارشات تسلیم کر لی گئی ہیں، PCB کا قومی ٹیم کی کوچنگ اسٹاف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ آ گیا ہے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر سمیت کوچنگ اسٹاف کے معاہدوں میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین احسان مانی کہتے ہیں 4 عہدوں کے لیے PCB جلد اشتہار دے گا، یعنی اب باقاعدہ ان اسامیوں کے لیے اشتہارات دیے جائیں گے، اور اس کے بعد
ان پہ بھرتیاں کی جائیں گی؟ کیونکہ جو مایوس کن کارکردگی رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی، خاص طور پہ اگر ورلڈ کپ کی بات کی جائے تو اس طرح کے ڈیسیشنز جو ہے یہ ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم مختصراً بات کرنا چاہیں گے، درخواست کریں گے ساجد خان صاحب سے کہ مختصراً اس حوالے سے بیان فرما دیں. جی ساجد خان صاحب السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بہت مختصر، یقینی طور پر اتنا بڑا ایشو آپ یقینی طور پر کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، خبر کی خبر بازی لے گئے. پھر اسپورٹس کے حوالے سے جو کوچنگ اسٹاف تھا وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. جو موجودہ کپتان ہے، تینوں کیپٹن کو ہٹانا چاہتے تھے. شاداب خان کو کوچ جو تو مکی جو اس کو لانا چاہتے، لابی کو بنانا چاہتے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ اس لابی ختم کر دیا. یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں، خبر ہی خبر بازی اس لیے لے گیا جو کوچنگ اسٹاف تھا کافی عرصے سے کام ہی نہیں کر رہا تھا. اگر اظہر محمود کی بات کروں، فلاور کی بات کروں، سوائے مکی کے علاوہ کوئی نیچے کا اسٹاف کام نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے 72 سال کا مینیجر ہو، کوچنگ اسٹاف ایسا ہو. پھر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہتری چاہ رہے تھے، یہ بہتری ہو نہیں سکتی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا اچھا وسیم خان نے ڈیسیژن لیا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کپتان سرفراز احمد کو فری ہینڈ دینا چاہیے، اور اس کو ساتھ جو میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں اظہر محمود کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو ہٹایا. بغیر مصباح الحق کی ہوا میں بات چل رہی ہے، مصباح الحق کو پاکستان ٹیم کا نیا کوچ بنانے کی بات چیت چل رہی ہے. راشد لطیف کو چیف سلیکٹر اور معین خان کو مینیجر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں اچھی ہیں، خبر کی خبر یہاں پر ہم بریکنگ کرتے چلیں. بہت شکریہ ساجد خان صاحب، اسپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.